अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजल्ली वज़ीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे बहन भाइयों, हमारे वालदैन, हमारे दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला हम सबको हक को हक दिखा और इसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। अल्लाह ताला हम सब के वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे, और ए अल्लाह ताला हमारे अमल को जो है खुलूस के दर्जे तक पहुंचा और उसको कबूलियत के दर्जे पर पहुंचा। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है हम जो आयात करेंगे वो 86 और 87 सूरह निसा की। तो हमारे साथ आलमा खातून मौजूद हैं, वो इसकी तिलावत कर लेंगी। जी जी आलमा खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या मैं तिलावत कर? जी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी, अब तिलावत करूँ मैं? जी जी। कहाँ से? हाँ, व कौन सी इजा आयत है? हुई तुम, आयत अच्छा, नंबर यहाँ से। जी 86 और 87। जी, हाँ ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामत ला रैब फीह वमन असदक़ु मिनल्लाहि हदीसा फमा लकुम। बस बस बस, यही तक आयत नंबर सदक़ल्लाहु 87। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अपने अपने कुरान पे नजर रखें। पहले हम लफ्ज लफ्ज तर्जुमा करेंगे और एक एक लफ्ज को, भले आपके उसमें लिखा हो तो भी जो है आप इस पे गौर करें, ताकि आपकी समझ में सही तरह से आए, है ना। व और इजा जब, हुई ये तुम, दुआ दिए जाओ तुम, ब्रैकेट में लिख लें, सलाम किए जाओ तुम, बेतहय्यतिन, दुआ यानी के सलाम, फहय्यू, बस तुम दुआ दो, ब्रैकेट में लिखें बस तुम सलाम करो, बेअहसन, उससे अच्छा, मिनहा,
اس سے. جب ہم ورڈ انالیسس کریں گے تو یہ چیز زیادہ کلیئر ہو جائے گی. یہ بھی تھوڑا سا آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے. بے احسن ساتھ بہتر کے منہا اس سے او یا ردوہا لوٹا دو اس کو. ان بے شک اللہ اللہ کانا ہے الا اوپر کل ہر شین چیز کے حسیبا حساب لینے والا. اللہ اللہ لا نہیں الہ معبود الا مگر ہوا وہ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. لا یجمعنکم لا یجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو الا طرف یوم دن قیامت قیامت کے دن لا نہیں ریب شک فی ہی اس میں و اور من کون اصدقو زیادہ سچا من سے اللہ اللہ یعنی کہ کون زیادہ سچا ہے اللہ سے حدیثہ بات میں. بس 2 آیات ہیں صرف اور اتنی جامع ہیں اس لیے زیادہ اس دفعہ آپ کے روٹ ورڈز بھی نہیں ہوں گے. اب ہم کیا کریں گے کہ ہم روٹ ورڈز دیکھیں گے اور ورڈ انالیسس کریں گے نا. اور ورڈ انالیسس پہ بہت آپ کو غور سے سننے کی ضرورت ہے نا. اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں اور اس میں روٹ ورڈز لکھ لیجئے گا نا. و اور اذا جب ہوئی یہ تم دعا دیے جاؤ تم. اب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے ہا یا. یہ آپ لوگ اکثر سنتے ہیں حیات ہم کہتے ہیں نا حیات موت و حیات و زندگی ہے نا. موت اور زندگی حیات کس کو کہتے ہیں زندگی کو ہم اور زندہ ہونے کو بھی کہتے ہیں. اور اسی سے جو ہے حی کا مطلب ہے سلامتی اور برائی اور تکلیف سے دوری. ہر قسم کے اس میں یعنی کہ سلامتی میں ہر چیز آ جائے گی کہ گناہ سے بھی سلامتی اور دنیاوی تکلیف جو ہے اس سے بھی دوری. اور اس کو سمجھیں حیہ جو ہے وہ کن کن معنوں میں پھر یوز ہوا. اب ہم کہہ رہے ہیں ہوئی یہ تم ہے نا. تفسیر میں زیادہ کلیئر ہو جائے گا. یہ کیا ہے مجہول. مجہول کس کو کہتے ہیں جس میں فاعل نہیں ہوتا ہے نا جیسے کتب آئے ہیں. تو ہوئی یہ تم ماضی مجہول ہے. یہ آپ نے علم الصرف پڑھ چکے ہیں کہ جب دعا دیے جاؤ تم تو ویسے ہی رہا ہوئی دعا دیے جاؤ تم بی تحیتن ہے نا. تحیہ جو ہے یہ بڑا والا ہا ہے. وہ چھوٹا ہا کا تحیہ مطلب دوسرا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے دعا یا سلام یا گریٹنگز جس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کا دوسرے کے لیے جو ہے وہ اچھے الفاظ کہنا. اور اسی لیے دعا اور سلام یہ سارے اس کی جو ہے ٹرانسلیشن کہیں پہ آپ کو کچھ ملے گا کسی کو کچھ ملے گا. جب ہم تفسیر کریں گے تو یہ چیز زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اور یہ وہ آیت ہے جو ہم لوگ اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں اور اس کی اتنی لمبی تفسیر ہے آج آپ سنیں گے. اسی لیے میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ ضرور اس کو جوائن کریں اور دوسروں کو بھی اس میں انوائٹ کریں. فَحَيُّ تو تم دعا دو. پس حیو حیو وہی روٹ ورڈ ہے ہا یا. اور یہ کیا ہو گیا فعل امر ہو گیا ہے یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے تم بھی دعا دو. ہم بی احسن ساتھ اچھے. احسن کس کو کہتے ہیں حسن ہم سب کو پتا ہے. خوبصورتی کو بھی کہتے ہیں نیکی کو بھی کہتے ہیں.
اور احسن جو ہے اکبر کے وزن پہ سب سے اچھی، یعنی کہ کسی نے تم کو دعا دی، تم کو سلام کیا، تو تم جو ہے بہترین طریقے سے اس کو جو ہے وہ جواب دو، بہترین طریقے سے اس کو سلام کرو، بہترین طریقے سے دعا دو۔ من سے ہا کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ جو دعا دی جا رہی ہے، دعا کی طرف، تحیتن کی طرف، گریٹنگز کی طرف۔ او یا ردوہا، دیکھیں میں پھر آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہوں کہ دیکھ کے جواب دینا بہت آسان ہے، اس میں ہماری غلطیاں پھر بہت ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے غلط لکھ لیا ہے یا غلط سمجھا ہے تو ہم غلط بولیں گے، تو بغیر دیکھے جواب دیں۔ روٹ ورڈز کو ایسے آنا چاہیے کہ کہیں بھی لکھا ہو تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ رد کا کیا مطلب ہے۔ قرآن میں کہیں اور بھی اگر آپ نے رد پڑھا تو فوراً ذہن میں آ گیا اچھا رد کا یہ مطلب ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ سے سنا اور پھر دوبارہ یہ لفظ آ گیا، ردوہا، لوٹا دو اس کو، رد یردوہا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پلٹانا، لوٹانا، بدلہ دینا۔ اور بعض جگہوں پہ اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے ریجیکٹ کرنا، کہ میں نے فلاں کی بات کو رد کر دیا۔ تو یہاں ریجیکٹ نہیں ہے، میں نے ریجیکٹ نہیں لکھا، ایک اور جگہ جو ہے ریجیکٹ تھا تو میں نے ریجیکٹ بھی لکھا تھا۔ تو سینڈ بیک یا ریٹرن، جیسا تھا ویسے کا ویسا میں نے لوٹا دیا نا۔ انا بے شک اللہ، اللہ کانا ہے، اللہ اوپر، سب پرانے لفظ ہیں، کل، تمام، شے، یہ بھی پرانا لفظ ہے لیکن کیونکہ طرح طرح سے آتا ہے، ہم لوگ کتنا بولتے ہیں نا کہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ، تو شین یہ حمزہ، شے، شے کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا، مرضی یا چاہنا، ہے نا۔ انشاءاللہ اگر چاہے اللہ، ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسی سے تعلق ہے۔ اور جب شیئن ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ شیئن، تو چیز کے لیے، کوئی بھی چیز۔ حسیبہ، یہ بھی پرانا لفظ ہے، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حسین با، خسبہ، ہے نا، خسبہ یخسبو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ بھی آپ نے سنا ہے قرآن میں ہے۔ تو حسبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھنا، یعنی کہ تھنک یا کنسیو کرنا کوئی چیز کو، کوئی سپوز کرنا، خیال کرنا، گمان کرنا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب۔ افحسبتم ان تدخلوا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو گئے، ہے نا۔ تو سمجھنا، خیال کرنا۔ اور اسی سے ایک لفظ ہے حساب، جو ہم میتھمیٹکس کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ حساب کرنا، کاؤنٹ کرنا، حساب لینے والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ حسیبہ کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو سمجھ بھی رہا ہے اور تمہارا حساب بھی کر رہا ہے۔ اور حسیب جو ہے فعیل کے وزن پہ، فعیل کا کیا ہوتا ہے کہ مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ایک ایک لمحے کا حساب کرنے والا ہے نا، کاؤنٹ، کیلکولیٹ، یہ سارے مطلب ہیں۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ، الہ جو ہے کیونکہ اتنی دفعہ آیا ہے اور بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں، کچھ لوگ جو نئے جنہوں نے جوائن کیا ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ الہ کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو معبود کو کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز جو ہم کو حیران کر دے، جس سے ہم امپریس ہو جائیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ معبود کے معنوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لفظ جو ہے نا الالہ، خاص معبود، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، الالہ مل کے اللہ بنتا ہے۔ نہیں معبود الا مگر ہوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لام تاکید، یعنی کہ ضرور، یجمعنکم، جمع، جمع یجمع، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کسی کو ایک جگہ جو ہے وہ بلا کے ایک جگہ جو ہے برنگ ٹوگیدر ہے، یونائٹ ٹوگیدر ہے، جماعت بھی اسی سے، یعنی گروپس جو بن جاتے ہیں۔ اور لام تاکید ہے اور پھر نون تاکید ہے، تو اس لیے اس کے ترجمے میں ہم نے کیا کہا کہ البتہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور جمع کرے گا تم کو، کم، کا کما کم، ہے نا، کا ہوگا تو ایک ہوگا، کما ہوگا تو دو ہوگا، اور کم ہے تو بہت سارے، اور جس سے مخاطب ہو رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور ضرور جمع کریں گے الا طرف یوم دن پرانا ہے قیامت کے لا نہیں ریب بھی پرانا ہی ہے. سورہ بقرہ ہم نے شروع کی تو کیا پڑھا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا. شک بھی حالانکہ جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن ریب وہ شک جو انسان کو کنفیوز کر دے، ٹھیک ہے، بالکل انسرٹن ڈاؤٹ میں پڑ جائے کہ کیا ہے. تو قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے. فی ہی، اس میں ہی کی ضمیر قیامت کی طرح گئی. اور من، کون، من جو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کون کے لیے بھی. اور کون ہے؟ اصدق، صاد دال قاف صدق. صدق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ، سچ یا سچائی. صدق یصدقون، صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے. اور اصدق اکبر کے وزن پہ سب سے زیادہ سچا ہے. کون سب سے زیادہ سچا ہے؟ من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ سے بڑھ کے کوئی اور سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے. حدیثہ، یہ بھی پرانا لفظ ہے، ہا دال سے. اور یہ آج کل بار بار ہم کر رہے ہیں کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں احادیث آپ نے سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور سیرت پہ ہم ابھی بات نہیں کر پائے ہیں، اور اس کا اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ بھی مل جائے گا. ہا دال سے کا مطلب ہوتا ہے حدثہ کا مطلب بات کرنا، اور خاص طور پہ حدیث نئی بات کو کہتے ہیں. اور اسی سے جو بیان یا کلام کو بھی کہتے ہیں، ذکر کرنے کو بھی کہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حدثوا بنی اسرائیل ولا حرج، تو بنی اسرائیل کو تم بیان کر سکتے ہو، بتا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس سے اگر ہم کو کوئی آتھینٹک بات بنی اسرائیل سے پتہ چلے تو ہم بیان کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل تھوڑے سے الفاظ ہیں، روٹ ورڈز، جو کہ آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں. اور اس میں کوئی بھی نئی چیز آپ کو لگی تو ضرور اپنے پاس لکھ لیں. اور اب ہم جو ہے وہ تفسیر پہ آتے ہیں. اور جب بھی ہم تفسیر شروع کرتے ہیں تو ہم پرانا لیسن تھوڑا سا جو ہے وہ ریوائز کرتے ہیں، کیونکہ ربط آیات بہت ضروری ہیں. کنیکٹنگ ود پریویس آیات، ربط آیات. اور ہم نے سورہ نساء شروع کی تھی تو ہم نے کیا بات کی تھی کہ سورہ نساء میں جو ہے اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پہ مسلمانوں سے، مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں. مدنی صورت ہے اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا بھی آیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اہل کتاب سے بھی بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. اور پھر منافقوں سے، اور اب منافقوں کا اگلی آیات بھی کیونکہ منافقوں سے تعلق رکھتی ہے. اور آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہاں پہ 5ویں سپارے کا نصف ہو گیا ہے حسیبہ کے اوپر. اور پچھلی دفعہ جو ہم نے 3 اہم مضامین پڑھے تھے، آیات کون سی ہم نے کی تھی؟ 83 to 85 میں 3 اہم مضامین کون سے تھے کہ مدینے میں کیونکہ جو ہے یہ لوگ جب ہجرت کر کے گئے اور ایک اسلامی معاشرہ بن رہا ہے، اور ایک اسلامی معاشرہ بن رہا ہے، اس کی تشکیل ہو رہی ہے، تو جو بھی برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. اور اس میں جو ہے ایک بری عادت، تو ویسے تو منافقین کرتے تھے، لیکن ظاہر اس میں پھر بعض دفعہ کوئی کمزور ایمان والے بھی شریک ہو جاتے تھے کہ کوئی بھی خبر ملی اور اس کو پھیلا دیا. اس کو جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ آتھینٹک ہے کہ نہیں، اس کو تصدیق نہیں کی اور پھیلا دیا ہے. اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو امر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کسی بھی قسم کی خبر کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اور امر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، امر، وہ کوئی حکم جو اللہ کی طرف سے ہوا. یعنی کہ ہم نے قرآن پڑھا، اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھا، اور کوئی حکم اپنی طرف سے سوچا کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کو سارے میں پھیلا دیا اور اس پہ غور و فکر نہیں کیا ہے نا. یہ بھی ہم نے بات کی تھی ہے نا. تو ایک تو یہ اہم موضوع تھا کہ ہم جو ہے وہ حکمرانوں پر، اولو الامر پر اور اجتہاد والوں سے استنباط جو کریں، جو ڈیپتھ میں جا کے اس کو جائزہ لیں، پھر ہم وہ بات کسی اور کو بتائیں. یہ نہیں کہ ہمارے پاس واٹس ایپ پہ آئی اور ہم نے پوسٹ کر دی 100 جگہوں پہ. اور پھر دوسرا اہم موضوع کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جنگ کرنا، اور اس کا آخری درجہ یہ قتال ہے. اور قتال جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہ پہلے تو ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ حملہ کرتے تھے مسلمانوں پر. اس کے بعد یہ ہوا کہ
پھر ایک آگے بڑھنے والی ہوئی کہ ہمیں جو ہے دوسری فتوحات کرنی ہے، اسلام کو آگے پھیلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ ان کو کہا کہ آپ جنگ کریں، لیکن جو وہ اکیلے تو نہیں کر سکتے، تو کہا کہ موٹیویٹ کریں دوسرے لوگوں کو، ہر موٹیویٹ کریں ہم، لیکن اگر کوئی راضی نہیں ہوتا تو صرف یہ آپ اس کے جو ہے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، چاہے دین کی بات ہو یا جنگ کی بات ہو یا جہاد کا کوئی بھی درجہ ہو، ہماری صرف نیت دیکھی جائے گی، کوشش دیکھی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرا موضوع جو بہت اہم تھا، جس میں اسلامی جو معاشرہ بن رہا ہے، جو تشکیل ہو رہی ہے، اس میں جو ہے شفاعت کی، کہ شفاعت کیا چیز ہے، سفارش کرنا ہے، اور اس میں دو قسم کی سفارش کی بات ہوئی تھی، ایک تو حسنہ اور ایک سیئہ، یعنی کہ جو اچھی سفارش ہے وہ کام بھی اچھا ہو، اس کا مقصد اچھا ہو، وہ جائز ہو اور جائز انسان کے لیے ہو، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ حسنہ ہے۔ اور سیئہ بری سفارش کیا ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، گناہ کا کام ہوتا ہو، کسی کو حرام یا غلط کام میں مدد کرنا، ایسا ہی جیسے کہ خود کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، اور اچھی سفارش کو بہت پسند کیا گیا، اور اچھی سفارش میں جو ہے وہ بہت ڈیٹیلز ہیں کہ کسی کے لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو صرف دعا مانگنا بھی جو ہے وہ اچھی سفارش ہے۔ تو یہ تو ہو گئی پچھلی، ہے نا، پچھلا جو ہم نے تھوڑا سا سمری کیا ہے۔ اب ہم آج کی اس پہ آ جاتے ہیں، اور آج کی آیت جو ہے وہ بہت ہی جو ہے جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی توفیق دے اور اتنا وقت میں برکت دے کہ آج ہم مکمل بھی کریں اور اس کو اچھے طریقے سے مکمل کریں۔ اور اس کا ٹاپک کیا ہے کہ سلام اور اسلام، ہے نا، یہ لکھ لیں۔ اور یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سلام کے اوپر پوری، حالانکہ صرف ایک آیت ہے اس میں سلام کے اوپر، لیکن اس میں پوری تفصیل ہے، اور اگر ہم اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرتے تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں دعا دی جائے، جب تم دعا دیے جاؤ کوئی اچھی دعا، تو تم بھی دعا دو، ہے نا، اور اس سے بہتر احسن طریقے سے یا ویسے کا ویسا پلٹا دو ہم، ہاں؟ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا جو وہ حساب کر رہا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ حیا کا مطلب بتایا آپ کو کہ زندگی، اسلام سے پہلے جو ہے وہ عربوں میں کیا طریقہ تھا کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو کیا کہتے تھے ایک دوسرے کو، حیاک اللہ، حیا کا، حیا کا، حیا کا مطلب کہ تمہیں زندگی ملے، اور تمہیں زندگی ملے سے کیا مطلب ہے کہ جیسے ہمارے کلچر میں بھی بعض دفعہ بہت سے کسی کو ہم سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں جیتے رہو، لمبی عمر ہو، اس طرح کی دعا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور الفاظ بھی جو ہے وہ عرب کلچر میں تھے، ہے نا، اور کون سے تھے؟ جیسے کہ مساء الخیر، صباح الخیر، صباح الخیر جس کو ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ، ہے نا، یعنی کہ تمہاری صبح اچھی ہو، مساء الخیر تمہاری شام اچھی ہو، ہے نا، اور حیاک اللہ جیسے آپ کو بتایا۔ اور اسی سے ملتے جلتے جو ہے وہ ہمارے اس میں بھی لوگ ہیں نا، صبح بخیر اور شام بخیر بھی کہتے ہیں، اور سرائکی لوگ کہتے ہیں حیاتی ہوئے، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے مختلف جو ہے، دیکھیے کیونکہ کینیڈا میں ہم نے جب پہلی دفعہ جب بہت اچھی طریقے سے پڑھا تھا، ہم اس کو کینیڈا میں تھے، اور وہاں پہ جو ہے ملٹی کلچرل کافی ہے، بہت طرح طرح کے کلچر ہیں، تو باقاعدہ جو ہے وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ کون لوگ کس کلچر میں اور کس دین میں جب وہ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہے نا، تو مختلف جو ہے لوگ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، اور حیا کا وہ جو ہے جوڑا کس چیز سے، السلام علیکم، یعنی جب ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ دعا کا لفظ نہیں لکھا ہے، بلکہ کیا لکھا ہے کہ اگر تم کو، جیسے یہ بھی آپ کے سامنے صابر کرنی کا جو ہے لفظ ترجمے والا قرآن کھلا ہوا ہے، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے، ہے نا، دعا کے ساتھ، تو تم بھی سلام کرو،
تو یہاں پہ کیا مطلب ہوا کہ سلام کرنے سے مطلب ہے نا. اور السلام علیکم الف بھی لگانا ضروری ہے. السلام علیکم کا کیا مطلب تم پر سلامتی ہو. صرف زندگی نہیں بلکہ ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کی سلامتی، حفظ و امان، صحت اور عافیت جو نظر آ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ ہماری جس کا صحت سے تعلق ہے، ہمارے مال سے تعلق ہے، ہماری روح سے تعلق ہے، ہر چیز کی سلامتی، زندگی کی سلامتی، آخرت کی سلامتی. تو جب تم کو سلام کیا جائے تو بہتر جواب دو. تو بہتر جواب میں کیا ہے کہ اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام. و اور علیکم اوپر تمہارے سلام سلامتی ہو. اب اس سے اچھا اگر ہم کو جواب دینا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی ہم نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا، یہ احسن ہو گیا. یا مزید ہم نے ایڈ کیا رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمت بھی اور برکت بھی. تو یہ احسن طریقہ ہو گیا. لیکن اس کا جو ہے نا پورا جو تاریخی پہلو ہے وہ یہ کہ کیونکہ وہ لوگ آپس میں ملتے تھے تو بہت سارے لفظ کہتے تھے، حیاک اللہ کہتے تھے کہ اللہ تم کو زندہ رکھے. صرف زندہ رہنا تو انسان کی وہ نہیں ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کہو کہ جیتے رہو تو کہتے ہیں کہ جی تو ہم پہلے ہی رہے ہیں بھائی. تو جی تو رہے ہیں لیکن اچھی زندگی اور اچھی موت کی تمنا بھی کرنا چاہیے اور دوسرے کو دعا بھی دینا چاہیے. تو یہ بہت جامع کلمات ہیں. اور یہ بھی عرب کہتے تھے انم اللہ بکا آئینہ علم صباحن، ہے نا. اس طرح کو تو اسلام نے اس پورے جو ہے تحیہ کو، گریٹنگ کو بدل کے السلام علیکم کہا. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامتی میں رہو. اور ابن عربی فرماتے ہیں کہ السلام علیکم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رقیب علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. اور السلام بھی ہے، جیسے الرحمن ہے اس طرح سے السلام بھی ہے، یعنی کہ مکمل سلامتی والا ہے. اور اسلامی جو سلام ہے وہ تمام دنیا کے جتنی بھی اقوام ہیں ان کے سلام سے بہتر ہے. کیونکہ جو ہے جو مختلف گریٹنگز کی جو ہم نے جو جتنی بھی ہم ڈیپتھ میں گئے اور ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا، تو ہمارا جو سلام ہے نہ صرف دعا ہے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے، بلکہ اس میں اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اور دوسرے کو اللہ کی یاد دلانا بھی ہے، اور یہ اظہار بھی ہے کہ تم میری طرف سے محفوظ ہو، ہے نا. اور السلام میں آپ کو کیا بتایا کہ ہر طرح کی سلامتی، عزت، جان، مال، اولاد، مکمل سلامتی. اور دوسرے الفاظ جو رائج ہیں وہ کیا، جیسے کہ ہیلو، لوگ ہیلو کہتے ہیں یا ہائے کہتے ہیں. اب ہائے کا بھی کچھ لوگوں نے جو ہے جو اس پہ ریسرچ کی تو کہتے ہیں کہ شاید اس کی بھی اوریجن جو ہے وہ شاید حیا ہی ہے، لیکن بہرحال کنفرم نہیں ہے. جیسے آپ کو میں نے ارض کا بتایا تھا، کیونکہ عربی زبان زیادہ پرانی، انگلش بعد میں آئی ہے. تو ارتھ جو ہے وہ ارض سے نکلا ہے، ارض کا مطلب زمین ہے، اور ارض بھی انگلش کا لفظ ہے. اسی طرح ہائے بھی شاید کچھ لوگوں نے کہا کہ حیا سے نکلا ہے. اب کورین اور چائنیز میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں مختلف الفاظ ہیں، اس کی ہمیں ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، باقاعدہ کورین جو لینگویج ہے اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ کیا آپ سلامتی میں، یعنی پوچھا جا رہا ہے کیا آپ سلامتی میں ہیں. چائنیز میں کیا آپ خیریت سے ہیں نا. اسی طرح ہندو لوگ کیا کہتے ہیں، نمستے. نمستے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ویلکم، خوش آمدید. اور اس کا اگر ڈیپتھ میں دیکھیں تو کہتے ہیں میرے اندر کا خدا آپ کے اندر کے خدا کی تعظیم کرتا ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ پورتگیز وغیرہ میں بھی مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. صرف ہبریو میں، ہبریو کیونکہ جو ہے الہامی ایک، یعنی کہ عبرانی زبان جس کو کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں اس کا مطلب سلامتی یا صحت مند اور برائی سے محفوظ ہونا ہے، کیونکہ وہ الہامی مذہب ہے، آسمانی کتابیں ان کے پاس ہیں. تو ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا السلام علیکم کے قریب ہے. لیکن السلام علیکم میں جو ہے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا.
تو اب ساری چیزوں کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا مطلب ہیں اور کیا کیا چیزوں تک ہم ڈیپتھ میں جائیں گے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو ہے نہ صرف یہ کہ حیات طیبہ کی دعا ہے کہ تمام آفات اور آلام سے انسان محفوظ رہے، بلکہ جو ہے یہ السلام علیکم ایک عبادت ہے، کیونکہ اپنے بھائی مسلمان کو اللہ کی یاد دلانے کا ذریعہ ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کا نام جیسے ہم الرحمن کا اس طرح ہم السلام کہہ رہے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے، وہ ایک اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے تم محفوظ ہو، تمہاری جان مال آبرو کا میں محافظ ہوں، ہے نا۔ تو اس میں جو ہے نا ابن عربی جو ہے کامل قرآن میں جو ہے کیا فرماتے ہیں، اتدری ما السلام یقول انت آمن منی، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلام کیا چیز ہے؟ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو۔ دیکھیں ہم لوگ سلام جو ہے کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھ کے نہیں کرتے، ایک رسمی اس کے بس ہم سلام کرتے ہیں، تو ہم سلام کرتے ہیں لوگوں کی غیبت بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کی جامعیت دیکھیں تو خلاصہ اس کا دیکھیں، پوائنٹس لکھ لیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نمبر 2 کیا تذکیر یعنی نصیحت ہے، اور دوسرے کو تذکیر کا کیا دوسرے کو بھی جو ہے اللہ کی یاد دلانا ہے۔ پھر مسلمان بھائی کا اپنے مسلمان بھائی سے محبت کا اور تعلق کا ایک اظہار ہے، ٹھیک ہے، یہ نمبر 3 ہو گیا ہے۔ اور نمبر 4 کیا ہے کہ بہترین دعا ہے، بہترین دعا ہے کہ تمہاری طرف تمہاری دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی ہے۔ اور 5واں کیا کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ 5 پوائنٹس لکھ لیں ہم، ہے نا۔ اور ہم سب نے اب احادیث بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، ہے نا، ہم سب نے یہ سنی ہوئی ہے، ہم سب کو یاد بھی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں، نا، ہاتھ اور زبان سے۔ ہم ہاتھ سے تو کسی کو کم مارتے ہیں، لیکن زبان کی مار ایسی مارتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ادھواں ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے میں جو ہے وہ زبان سب سے زیادہ، زبان کے آگے جو ہے پورے ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے تم اپنے کو سنبھال کے رکھو، تمہاری وجہ سے ہم سب جہنم میں جائیں گے، کہ ہم بعض اچھے اچھے کام کرتے ہیں لیکن زبان سے دوسرے کو جو ہے مجروح کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آج کا مسلمان جو ہے اس کو کیا کر رہا ہے کہ صرف رسمی طور پہ ہے، اگر اس کی حقیقت کو سمجھ کے میں اور آپ، ہے نا، ہم دوسروں کو کیوں کہیں، ہم کہیں کہ میں اس کی حقیقت کو سمجھوں، تو یہ میری اصلاح کے لیے، پوری قوم کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس میں سلام کو جو ہے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، بہت زیادہ رواج دیا ہے، اور اس کو کیا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افضل الاعمال، یعنی کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس میں سب سے افضل عمل کیا ہے کہ سلام کریں ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ هل ادلکم، کیا میں تم کو بتاؤں وہ طریقہ کہ جس سے تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو جائے، تم سلام کو عام کرو، ہے نا، کہ جنت میں تم اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اس پر عمل کرو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے؟ وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ پھر حدیث ہے کہ ہر مسلمان دوسرے کو سلام کرے، چاہے اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ
جب تک مسلمان محبت نہیں کریں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں صرف محبت کرنے والے ہی رہ سکتے ہیں. حاسدوں کے لیے وہ جگہ نہیں ہے, نفرت کرنے والوں کے لیے وہ جگہ ہی نہیں ہے. میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ میرے اندر کتنا حسد ہے یا میرے اندر کتنی نفرت بھری ہے کسی کے لیے. تو کثرت سے سلام کرنے سے جو ہے وہ کدورت, وہ میل, وہ جو ہمارے اندر کسی کے خلاف بھرا ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے. دیکھیے ہم سب معاشرے کا حصہ ہیں, معاشرے کا حصہ بن کر رہنا ہماری ضرورت ہے, ہماری نیڈ ہے. ہم جب ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی, ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوگا, ہے نا. ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے نا. چھوٹے موٹے کلیشز ہوتے ہیں, ماں باپ میں بچوں میں بھی ہو جاتے ہیں, بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. ایک کو لائٹ جلانی ہے, ایک کو نہیں جلانی, ایک کو سونا ہے, ایک کو نہیں سونا ہے نا. ایک کو گرمی لگ رہی ہے, ایک کو سردی لگ رہی ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ بعض دفعہ کوئی ایسے الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو برے اخلاق اور رویوں کو صاف کرنے کے لیے روز کی روز صفائی, سلام کر کے روز کی روز صفائی کرنی ہے. کثرت سے سلام کرنے سے محبت پیدا ہوگی, پچھلی خراب بات کا اثر ختم ہو جائے گا. کسی نے ابھی مجھے برا کہا, پھر وہ آیا اور اس نے سلام کیا, تو مجھے کیا چاہیے کہ فوراً میں جواب دوں. اور ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ, یہ حدیث ہے باقاعدہ, کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند ہی نہیں کر سکتے, ہے نا. جس نے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کی, یعنی کہ بعض دفعہ اتفاق سے ہم نہیں کر پائے, وہ ایک الگ بات ہے, کہ انٹینشنلی کہ کسی کے خلاف ہمارے دل میں ہے اور ہم نے بات چیت بند کی ہوئی ہے, تو اس کے لیے جنت ممنوع ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. پھر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو جب اعمال پیش ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میں کسی سے ناراض ہوں اور میں جو ہوں وہ بات نہ کرتی ہوں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہے, اب اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیپتھ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے اس کا جو ہے بتایا ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ شروع ہوا. یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے کیا فرمایا کہ وہاں پہ ایک فرشتوں کی جو ہے وہ جماعت بیٹھی ہے, ان کو جا کے سلام کرو. ہم یہ کون سا واقعہ ہے؟ حضرت آدم کی پیدائش کے وقت پہلی بات ان کو کہی گئی وہ سلام کے بارے میں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جاؤ, وہ فرشتوں کا ایک گروہ بیٹھا ہے, ان کو سلام کرو. پھر جو وہ جواب دیں اس کو یاد کر لو, وہ تمہاری جنریشن میں چلے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان پر 5 حقوق, سلام کرنا اور اس کا جواب دینا. ایک تو بر ہم خود سلام کریں, وہ واجب نہیں ہے, لیکن جواب دینا واجب ہے نا, واجب ہے. پھر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا, پھر جنازے میں ساتھ جانا, پھر چھینک آئے تو جواب دینا. اگر اس نے چھینک پہ الحمدللہ کہا تو ہم اس کو جواب دیں گے نا. اور پھر حدیث ہے کہ سلام نہ کرنے والا بخیل ہے. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 31-32 نکال کے جو ہے ضرور پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو, جن کی روحیں قبض کرتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں کہ سلام علیکم ادخلوا الجنت, متقی لوگوں کے لیے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اپنے اعمال کے صلے میں تم نے ایسے اعمال کیے ہیں اور ان کو فرشتے سلام کریں گے. پھر قرآن ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام بھیجیں گے, نا اصحاب الجنت سلام قول من رب العالمین. کہ جب سارے جنت والے خوش جو ہے وہ خوش گپیاں کر رہے ہوں گے, سب کچھ ان کو مل گیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ملے گا, اللہم اجعلنا منہم, ہے نا. پھر فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کہیں گے, سلام علیکم بما صبرتم, بما صبرتم, کہ تم پر سلامتی بوجہ اس کے کہ تم نے صبر کیا. فنعم عقبی الدار, تو کتنا اچھا تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے.
جنت کے ہر دروازے، جتنے کہ بہت سارے دروازے ہیں، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر سلام کریں گے. یعنی کہ صرف یہ میرا اور آپ کا شعار نہیں، اللہ تعالیٰ کا، فرشتوں کا شعار. پھر سورہ زمر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ میں صرف پوائنٹس آپ کو بتا رہی ہوں کہ آیت نمبر 73 میں ایک طرف تو جو ہے سورہ زمر میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جہنم کے سیق الذین، کہ جو الی جہنم، کہ وہ لوگ جو جہنم کے لوگ اس طرف ان کو جو ہے دھکے دے کے جو ہے ڈالا جائے گا، ہے نا. اور دوسری طرف جو ہے وہ کون، تقوی والے جن کے لیے جو ہے جنت کا جو ہے فیصلہ ہوا ہے، ان کو بھی جنت کی طرف گرو در گرو سیق الذین اتقوا، تو ان کو جو جنت کا دربان سلام کہے گا اور کہے گا طب تم، اچھے رہے تم، کتنے اچھے رہے تم، کتنے اچھے تم نے، ہے نا. تو پھر یہ ساری چیزیں ہم کو ریلیٹ کرنی ہیں. اور پھر حدیث ہے کہ وہ انسان اللہ کے قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. اور حدیث ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہوتا ہے نا. کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے پہل نہیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. تو میں اور آپ کیا بڑی چیز ہے، ہم پہل کریں گے تو ہم کو جو ہے ثواب زیادہ ملے گا، جواب دینے والے کو ثواب کم ملے گا. ظاہر کسی نے سلام کر دیا ہے تو ہم کو جواب تو دینا ہے، لیکن جو ہے ہم کو یہ ساری چیزیں کہ ہم پہل کریں تو کتنا اچھا ہے. اب کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے، اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں جو ہے آپ کو بتایا کہ احادیث کا جو سلسلہ آپ کو بتایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے ہیں. پھر اس کے بعد کیا حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، اس لیے تم آپس میں سلام کو عام کرو. کیونکہ مسلمان جب کسی مجلس میں جاتا ہے تو ان کو سلام کرتا ہے. یعنی ایک مجلس ہے جہاں پہ جو ہے ہم گئے تو ہم اس کو سلام کریں، ان کو ہم جب وہ سلام کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب کو سلام یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی ہے. مجلس والوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا تو فرشتے جواب دے دیتے ہیں، یعنی ہم کو تو ہمارا اجر مل جائے گا. پھر حدیث ہے کہ سب سے بڑا بخیل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تبرانی کی، ہے نا، اور بھی بہت ساری جگہوں کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو سلام میں بخل کرے. اس میں ہمارا خرچ کچھ نہیں ہوتا اور پھر بھی جو ہے ہم سلام کسی کو نہیں کر رہے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن عمر بازار اس لیے جاتے تھے کہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں. اور ایک دفعہ انہوں نے کسی سے کہا کہ چلو بازار چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کچھ بازار میں خریدتے تو ہے نہیں تو کیا کریں گے جا کے، تو کہنے لگے میں تو سلام کرنے جاتا ہوں، ہے نا. یعنی ان کو خریدنا نہیں ہوتا تھا تو بھی جو ہے وہ لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتے تھے. اب یہ جو احسن طریقہ ہے اس میں جو ہے اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا قصہ موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے یہ پورا انہوں نے کر کے بتایا. اس کی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے فرمائی ہے کہ ایک دفعہ کوئی صاحب آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ نے کیا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کوئی اور صاحب ہے، انہوں نے سلام میں کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، تو آپ نے جواب میں کیا بڑھائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ کہا کہ وعلیکہ، آپ پر بھی، ہے نا. اب ہمارے دل میں بھی ہوگا کہ یہ کیوں کیا انہوں نے، تو ان کا دل بھی تھوڑا چھوٹا ہوا کہ آپ نے باقی سب کو تو اتنا جواب دیا اور مجھ کو صرف وعلیکہ کہا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ قرآنی تعلیم کے مطابق سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفا کر لیا، کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں اکٹھا کر دی تھیں۔ تو وعلیکہ کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ نے کہا وہ سارے کا سارا، وعلیکہ اس میں جو ہے رحمت اللہ بھی آ گیا اور برکاتہ آ گیا، اس سے زیادہ مزید ایڈ کرنا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ مسنون نہیں ہے، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ یعنی کہ سلام لفظ برکت پہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ہم ایڈ نہیں کریں گے۔ تو سلام میں 3 کلمے کہنے والے کے جواب میں اگر صرف ایک کلمہ بھی کہہ دیا جائے تو کہہ سکتے ہیں، اور آپ پورا بھی دوہرا سکتے ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہم ٹائم کے حساب سے اور حکمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی جلدی میں ہم لمبے لمبے اس کو جواب دے رہے ہیں یا لمبے لمبے سلام کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو اب اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمہ جواب دینا تو واجب ہے، یہ تو ضرور کرنا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے مقرب شخص وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔ اس کی نیکیوں میں کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ 30 نیکیاں اس کو ملیں گی، جواب دینے والے کو صرف 10 ہوں گی، یا جس نے جتنا کیا، جیسے کہ صرف سلام کیا تو 10 اور رحمت اللہ کیا تو مزید 10 اور برکاتہ وہ کہا تو مزید 10 ہو گیا ہے۔ پھر جو ہے کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے ہے، یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ جو شخص سوار پہ ہو، سواری پہ ہو، اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کہ بعض دفعہ سواری پہ انسان ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کچھ اونچی چیز سمجھتا ہے، تکبر دور کرنا مقصد ہو، ہم کسی اہم کرسی پہ ہوں، ہم کوئی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، ہم کوئی اور ہوں، تو ہمیں کیا چاہیے، ہم دوسروں کو سلام کرنے کے بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ وہ ہمیں سلام کریں۔ پھر آدمی جب گھر جائے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرے ہم، اس سے اس کے لیے بھی برکت ہوگی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی۔ پھر ایک مسلمان سے جب بار بار ملاقات ہو تو اگر کنوینئنٹ ہے تو اس کو ہم بھی بار بار سلام کریں۔ اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے، اور پھر رخصت کے وقت بھی، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر کیا ہے کہ جب رخصت ہوتے تو صرف اللہ حافظ، بہت سے لوگ صرف اللہ حافظ کہتے ہیں، اور اگر ہم سلام کرنے لگیں تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ آپ کیوں سلام کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ صرف آتے وقت سلام کریں، آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی سلام کرنا ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ دیکھیے جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انہوں نے بھی سلام کیا تھا، کیونکہ اس دخلوا قالوا سلاما، ہے نا۔ تو کسی مجلس میں پہنچو تو سلام، رخصت ہو تو سلام، سب کو سلام، بازار میں سلام، یہ آپ کو بتایا اونچی آواز سے سلام کریں تاکہ لوگ سن سکیں، نہیں سنا تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کہاں کہاں سلام جو ہے وہ نہیں کرنا ہے یا سلام کا جواب نہیں دینا ہے۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہ کریں، کوئی شخص خطبہ دے رہا ہے یا خطبہ سن رہا ہے اس کو سلام نہیں کریں، کوئی باتھ روم میں ہے اس کو سلام نہیں کریں، کوئی اذان یا اقامت کہہ رہا ہے اس کو سلام نہیں کریں، کوئی دینی کتب کا درس دے رہا ہے یا کوئی بھی کلاس ہو رہی ہے، کوئی فزکس کیمسٹری کی کلاس ہو رہی ہے، ٹیچر ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، اور اس وقت کوئی آ کے سارے ڈسٹرب کر دے زور سے سلام کر کے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو آپ جلدی نہیں کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو جو ہے جواب دینے میں اس کا کھانا جو ہے وہ پھنس جائے۔ تو دیکھ بھال کے ہے نا، دیکھ بھال کے ہیں، دور ہوں تو کیا ہے اشارے سے بھی سلام کر سکتے ہیں، ہے نا، خط میں لکھ کر بھی سلام بھیج سکتے ہیں نا۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کہاں کہاں سلام نہیں کرنا ہے، یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے۔ گفتگو کے آغاز میں بھی، گھر میں داخل ہوتے وقت، دوسروں کے گھر میں جاتے ہوئے، باقاعدہ سورہ نور آیت نمبر 27 میں ہے نا، ہم نے دورہ قرآن میں کیا بھی تھا کہ کسی اور کے گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں اور اپنے آپ سے مانوس کریں۔ جیسے ہم نے بیل بجایا، کسی نے پوچھا کون ہے، ہم نے کہا السلام علیکم میں عذرا، اپنا نام بتایا، پہلے سلام کر لیا، ہے نا۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں ہم لوگ بار بار بھول جاتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ٹھیک ہے، اگر کوئی جو ہے وہ گڈ مارننگ کہہ رہا ہے ہم گڈ مارننگ بھی کہہ سکتے ہیں،
ہے نا. اور اگر نان مسلم ہے تو ہم اس کو گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی گڈ مارننگ کہتے ہیں، لیکن وہ ایک لمیٹڈ ہے نا. اور پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم غیر مسلم کو جو سلام بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیوں کہ یہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی کہ یہودیوں کا کیا حال تھا کہ وہ کس طرح سے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم، اور سام کا مطلب ہوتا ہے موت. تو اسی لیے بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ کرنا چاہیے. صحیح تلفظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری تجوید کے قاعدے کے ساتھ اور خوب جو ہے اس طرح سے ہم کریں کہ وہ دوسرا شخص پریشان ہی ہو جائے. نہ بہت اونچی آواز سے نہ بہت ہلکی آواز سے، ایک طریقے سے جو ہے ہمیں سلام کرنا چاہیے اور جواب بھی دینا چاہیے نا. تو یہ تقریباً چیزیں ہماری اس میں جو ہے وہ کور ہو گئی ہیں. اب اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو جو ہے کیا کیا چیزیں جو ہے یاد رکھنے کی ہیں کہ جنت میں جانے کا نسخہ جو ہے وہ سلام کرنا ہے نا. اور کب کب سلام نہیں کرنا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ کیونکہ لفظ سلام یہاں پہ استعمال نہیں ہوا ہے اور ہوئی تم کی بات آئی ہے فتحیّوا بِأَحْسَنَ، تو اس میں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں، ہے نا. یعنی کہ ایک تو سلام ہو گیا کہ کسی نے ہم کو سلام کیا، ہم نے اس کو اس سے بہتر جواب دیا. پھر دوسرے کسی نے کسی بھی چیز کی کوئی مبارکباد دی یا کوئی تحفہ یا ہدیہ دیا تو اس کو ہم اپنی استطاعت کے حساب سے زیادہ بہتر تحفہ دیں گے، مقابلے کے لیے نہیں، ہے نا. تحفہ دینا بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن کمپٹیشن کے لیے نہیں کہ باقاعدہ جو ہے شادی میں جو لوگ آتے ہیں ان کا لکھا جاتا ہے نا کہ اتنا دیا تو وہ لوٹانا ہے. لوٹانا تو ہے لیکن جس نے دیا ہے، فرض کریں کہ کسی بہت ہی کم لو سوشو اکنامک والے نے جو ہے اگر 100 روپے دیے ہیں تو ہم کیا 100 روپے دیں گے؟ بھائی ہماری استطاعت زیادہ ہے، جب اس کے ہاں کچھ ہو تو ہم اور بہتر طریقے سے دیں. کیونکہ تحادو تحابو کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہدیہ دو اور محبت بڑھاؤ. تو ہم اپنی استطاعت کے حساب سے زیادہ بہتر تحفہ دیں، مقابلے کے لیے نہیں، کمپٹیشن کے لیے نہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کہ ایک انسان اگر دوسرے انسان کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرتا ہے تو دوسرا انسان بھی اس کے ساتھ اس سے بڑھ کے بھلائی کرے، وہ بھی. کیونکہ حیہ کا مطلب کیا ہے کہ زندگی سلامتی ہے. تو دنیا کی جو چیزیں ہیں اور کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر کا کام ہے، تو ہم کوشش کریں کہ کم سے کم اتنا تو کریں جتنا اس نے میرے ساتھ بھلائی کی. اگر ویسا بدلہ نہ دے سکیں کوشش تو کریں اس سے بہتر ہے. اگر ویسا بدلہ بھی نہ دے سکیں تو کم سے کم دعا دیں، وہ بہترین بدلہ ہے نا. جزاک اللہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں نا. اب دیکھیں یہ آیت جو ہے وہ آئی اور اس کے فوراً بعد کتنی زبردست آیت ہے کہ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اب اس کو اس سے جوڑیں کہ السلام علیکم کے اوپر پوری آئی کہ اس کا جواب دینے کا طریقہ بتایا گیا، اس کے پیچھے ساری ڈیپتھ ہم نے دیکھی کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے توحید سے جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیث، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کون سچا ہے بات میں. یہ کون سی بات کی بات ہو رہی ہے؟ جو پیچھے بات ہوئی سلام کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنا نام موجود ہے. اور یہ جمع کرنے کا بھی دیکھیں سورہ زمر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جہنمیوں کو کیسے جمع کیا جا رہا ہوگا اور جنتیوں کو کیسے جمع کیا جا رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین طریقے سے جمع بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہت بہترین طریقے سے سلام کرنے والے، جواب دینے والے، تحفہ لوگوں کو دینے والے، اس کا بدلہ بہترین طریقے سے دینے والے ہیں. کیونکہ اب یہاں ایک لفظ جو ہے بہت ہی زبردست ہے، حسیبہ. اور حسیبہ کا مطلب میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو جانتا ہے نا کہ میں نے کیسا سلام کیا، کس نیت، کیا کیا اللہ تعالیٰ حساب رکھ رہے ہیں. یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس چیز کا حساب رکھ رہے ہیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہے نا. حساب کہ میں نے جو ہے پوری زندگی میں کتنی دفعہ سلام کیا. پھر میرے پہل کرنے کا حساب، میں نے کتنی دفعہ پہل کی ہے، میں دوسروں کا انتظار کرتی رہی ہوں، ہے نا. کہتے ہیں نا کہ پہل کرنے والے کو ایک اس کے حساب سے کہ 20 نیکیاں، جواب دینے والے کو 10. پھر
زیادہ بہتر انداز سے جواب دیا. کتنا زیادہ میں نے زیادہ بہتر انداز سے جواب دیا, احسن طریقے سے. پھر میرا اگر میں نے بولا تو کہ رحمت اللہ وبرکاتہ, کیا میرا انداز بھی احسن تھا, خوبصورت تھا؟ پھر کیا میرا صحیح تلفظ تھا؟ کہیں میں نے السلام علیکم تو نہیں کہا, یہ جلدی میں تو نہیں جواب دیا کہ اس کا مقصد السلام علیکم ہوا ہی نہیں. کیا میں نے دل سے سلامتی بھیجی؟ اس کا بھی حساب رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اللہ تعالیٰ انسان کے بیچ میں دل میں حائل ہے. پھر کیا میں نے مسکرا کر اچھے انداز سے جواب دیا ہے نا؟ اور اگر اچھا نہیں دیا تو اتنا دیا کہ جتنا مجھے دیا گیا, کیونکہ بعض لوگ تکبر میں ایسے ہوتے ہیں یا کسی کی زیادتی کی وجہ سے کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو جواب ہی نہیں دیتے ہیں. تو اللہ کی رحمت اللہ کی اطاعت سے آتی ہے نا. غیر مسلم جس انداز سے سلام کرے اس کو ویسے لوٹا سکتے, وہ ہیلو کرے ہیلو کر دیں, آداب کہے آداب کہہ دیا. اب دیکھیں اس میں جو ہے نا آداب, جو حیدرآبادی لوگ ہوتے ہیں ان میں آداب بہت ہوتا ہے, اور آداب کا جو کس طرح سے کہ پورے جو ہے وہ جھک کے اس طرح سے آداب عرض کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کسی اور کے آگے رکوع اور سجدہ جائز ہی نہیں ہے نا. اور اسے ہمارے ساتھ جب بھی ہم نے پڑھا تھا تو بہت ساری حیدرآبادی خواتین یہ کہتی تھی کہ یہ ہم اتنا زیادہ, یعنی اگر صحیح آداب کا جواب نہیں دیں, آداب نہ کریں تو بہت ڈانٹ پڑتی تھی ہے نا. اور یہ خاص سے ہم کو یاد رکھنا ہے اس میں کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے رکھا ہے, تو سلام کو خوب رواج دو. اور وہ حدیث جو میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں کہ افشوا السلام وصلوا الارحام اور صلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنت بالسلام. کیا مطلب ہے کہ سلام کو عام کرو, رشتوں کو جوڑو, اور رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑو, اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. صرف 4 کام کرنے کے ہیں, اس میں بھی ہم لوگوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے نا. تو الحمدللہ سلام کے فائدے ہم نے سارے دیکھ لیے. تو ہمیں کیا ہے کنکلوژن, کیونکہ جنت والوں کی صفت ہے تو ہمیں سلام کی عادت ڈالنی چاہیے, کیونکہ وہاں جنت میں پکار بھی اسی کی ہوگی کہ سلام سلام. چلے ہم تھوڑا سا راہ عمل کر لیتے ہیں, ابھی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا, ہاں ٹائم تو ہے الحمدللہ بہت ہی وقت پہ ہم نے جو ہے اس کا اختتام کیا. اگر کوئی چیز بعد میں جو ہے یاد آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گی. اور جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ کب کب سلام نہیں کرتے, کوئی تلاوت میں مشغول ہو, وہ ساری چیزیں وہ بھی اس میں جو ہے لکھ لیں اگر میں نے نہیں بتایا تو, ہے نا. جی جی میں بتاؤں ڈاکٹر اسرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر نیئر. جی سب سے زیادہ جو اہم آیت ہے وہ یہی ہے کہ سلام کو عام کرنا ہے. ہر لمحے یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو ہے اس کو زمین پر اتارا ہے, تو مجھے اللہ کو یاد رکھنا ہے اور پھر اس کی سلامتی کو عام کرنا ہے. اپنے بچوں کو سکھانا ہے, جیسے ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اٹھ کر ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ سلام کریں, نہیں ہاں جب میں بالکل اپنے چھوٹوں کو السلام علیکم, اپنے بچوں کو تو میں نے ایسے ہی ٹرین کیا, ایون اب میں اپنے گرینڈ بالکل چلڈرن ایسے ہی السلام علیکم جا کے ان کو پیار کیا, ہاتھ ملایا, تو وہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں کہ مجھے بھی سلام کرنا ہے. اور بالکل بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں سلام کر رہی ہوں تو میرا جو بھی جونیئر ہے, بچہ ہے, جو بھی ہے وہ بھی سلام کرتے ہیں. اور ہمیں تو بہت کم اب موقع ملتے ہیں, لیکن جب ہاسپٹل میں تھے تو مطلب میں ہر مریض کو تقریباً سلام کرتی تھی, اور وہ حیران ہو کہ الحمدللہ وعلیکم بالکل. السلام الحمدللہ. تو سلام کو بس عام کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے جنت کے فرشتے اور پھر اللہ تعالیٰ کا سلام مل سکے. اللہ آمین, اللہ انشاءاللہ تعالیٰ. سلام کو عام کرنا ہے, سلامتی کو عام کرنا ہے, دل سے, دل کی سچائی سے سلام کرنا ہے. بالکل انہوں نے ڈاکٹر نیئر نے میرے دل کی بات بالکل ساری کہی, کیونکہ بہت ہی جب سے قرآن سے جڑے ہیں تو ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. اور میں بھی ہر بیڈ پہ جب بھی جو راؤنڈ کرتی تھی تو بھی کرتی تھی, اور ابھی بھی جب او پی ڈی میں پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو بلکہ پچھلے دنوں ایک لطیفہ بھی ہوا کہ ابھی میں نے سلام کیا نہیں تھا کہ وہ بچہ وعلیکم السلام اس نے بول دیا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے میں سلام کرتی ہوں. اور اب بہت سارے بچے جو پیشنٹ میرے ہیں تیلسیمیا میں, وہ آگے فوراً سلام کرتے ہیں, اور جو جی منہ سے نہیں بولتے تو وہ ہاتھ ملانے لگتے ہیں.
جی उनका अपना बिल्कुल, एक स्टाइल होता है छोटे बच्चों का, है ना। तो छोटे ये बच्चे, वाकई है कि वैसे तो देखिए छोटों को बड़े को करना चाहिए, एक इंसान को मजलिस को करना चाहिए, जो सवारी पे उसको नीचे वाले को करना चाहिए, लेकिन मैं पहल करूं। अरे मैं सोची जी, मैं पहल करूं, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं जी ऊपर बिल्कुल, हूँ या मैं नीचे हूँ, हाँ, मैं सलाम करूं। यानी मैं जल्दी करूंगी तो जाहिर है कि मुझे सवाब ज्यादा मिल जाएगा और दूसरे की भी आदत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि बाज़ दफा इंशाल्लाह, ड्राइवरों की आदत नहीं होती है ना, जी या कोई बिल्कुल, प्यून है हमारा उसकी नहीं है, अब हम उसको कर रहे हैं तो वो भी करने लगता है बिना। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और कौन इसमें ऐड करेगा? देखिए आज की तो एक ही आयत है देखा जाए तो, और उसी को अल्लाह ताला ने अपने आप से जोड़ लिया है कि लयजमन्नकुम, और वमन अस्दक़ु की बात है। तो इसमें तो सारा राह अमल ही अमल है, और कुछ है ही नहीं इसमें। जी, और कौन बताएगा? नहीं डॉक्टर अजरा, जी, कौसर। डॉक्टर अजरा, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साफ साफ कह देते हैं हमें तो आपसे ताल्लुक ही नहीं रखना, हमारा तो आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, रिश्ता ही खत्म है हमारा, तो उनका क्या किया जाए? उनको भी करें सलाम, क्योंकि इसमें भी हदीस मौजूद नहीं, है कि अगर एक वो मिलते सहाबी ने जो नहीं है ना है, वो हजरत मोहम्मद मिलते सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम है। से क्या फरमाया था कि मेरे हाँ। रिश्तेदार जो है मैं उनसे जो है सिला रहमी करता हूँ तो वो कता रहमी करते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम ने क्या जवाब दिया था कि हर दफा तुम अपने आप को जो है जन्नत से करीब करते हो और वो दूर कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश हम्म। बहरहाल जारी रहनी चाहिए, बाज दफा वो कहीं ना हाँ कहीं नहीं, जाके कोशिश बाज तो दफा जारी रहनी चाहिए, कामयाब भी लेकिन हो जब अगर जाती वो है। मिलते ही नहीं है तो फिर क्या करे बंदा, ये बात होती है सारी। कोई मैं ऐसा तो बस खास दुआ करती मौका हो ना, रहती हूँ। कभी फोन कर लिया, जवाब दे हाँ। दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज हाँ। डाल दिया, कोई ईद है तो उनको ईद की हाँ, मुबारकबाद ये भेज तो दी, खैर कोशिश, ये वाली कोशिश तो जारी रहती है, है ना। ये और वाली तो मैं तहादू जारी तहाबू के उनको रखती हूँ। तोहफा भेज दिया, हम्म। है ना। इस तरह से हम्म। ये दिल थोड़े से खुलते हैं फिर बाज दफा। बस हाँ यार हम नहीं, अल्लाह इस ताला तरह से तो दुआ खैर ही कर करती हूँ। सकते हैं, और क्या अल्लाह ताला हमारी हम्म। कोशिशें देख रहे हैं, हाँ हमारे नहीं, ये नियत तो देख है, रहे हैं लेकिन बस। ये कि तकलीफ तो पहुंचती है ना, कि देखो हम बहुत तो चाहते बहुत हैं कि बात बिल्कुल। कर लें उनसे, सलाम दुआ करें उनसे, अच्छा सलूक करें, लेकिन वो उनका आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, वो कहते हैं नहीं भाई हमारी तो बात ही खत्म। तो बंदा क्या करे फिर, उस वक्त बहुत तकलीफ पहुंचती है कि भाई अब कैसे कैसे इनको मनाया जाए। तो ये और है ये जो है सारा ना, मसला। ये जो है देखिए अल्लाह ताला ने जहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कई जगह कहते हैं ना कि फला अल्लाह का बाखिन नफ्स का ला साने मिन लम युमिनु बिहाज़िल हदीस या सफा, ना कि आप अपने आप को घुला देंगे। हमें घुलाना नहीं है अपने को, क्योंकि हम घुलाएंगे ना तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, और शैतान तो ये तो चाहता है। यही है कि हमको घुलाए ताकि हम जी। कुछ ना करें। तो हमको जो है ना पॉजिटिव होके बस हमें कोशिश जारी रखना है, बस जितना कर जारी सके। रखनी है बस। सही। 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 ठीक। मेरे ख्याल है जहरा कुछ कहना चाह रही जी, जहरा। जी डॉक्टर अज़रा, मैं तो जो अस्सलामु अलैकुम है इसको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत समझती हूँ, क्योंकि जब हम बात का कहीं आगाज कर रहे होते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता किस तरह करें। सलाम करते हैं ना, एक सही। जैसे सपोर्ट मिल जाती है कि हाँ बिल्कुल। हम कुछ कर सकते हैं। सही कह और रही हैं। दूसरा डॉक्टर अज़रा, आजकल मैंने देखा है और मुझे ये कुछ मायूब सा लग रहा था कि जैसे मैंने किसी को सलाम किया तो वो फौरन कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो मुझे इतना अजीब सा लगता है। देखिए हाँ हमें कुरान मजीद में क्या हुक्म मिला है कि तुम सलाम करो, और अगर तुम्हें कोई सलाम करे तो उसको अच्छा करके लौटाओ। लेकिन सही है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि सलाम करना अजीब सा है, तो मैं नहीं क्या नहीं, वो गलत इल्म समझ की रही हूँ? कमी की वजह से देखिए हमको भी बहुत सी हाँ, चीजें पहले नहीं पता थी, और अभी भी हम नोट करते हैं कि किसी को सलाम करो तो वो भी सलाम ही करता है, मतलब वालेकुम सलाम नहीं कहता, सही कह रहे हैं। हाँ, है ना। तो हाँ, बस ये वही तो इल्म की बहुत होता कमी है। जाहिर है। हम तो ये छोटी छोटी चीजें जितना भी हम फैला सके ना, जो हमने सीखा है वो जितना लोगों तक ले जाएं तो अच्छा है। कि बल्लिगु अन्नी वलो आयत, एक ही आयत है ये और इतनी अहम है ना। और बहुत। इसमें सिर्फ हमारी लिप सर्विस ना हो ना, सारा मसला तो ये है कि सही। हमारी सिर्फ लिप से एक रस्म बन गई है। सिर्फ इस पे हम्म। मोहम्मद शफी कहते सिर्फ इस पे अमल करें तो पूरी कौम बेहतर हो जाए। कि अगर बिल्कुल सही। मेरे हाथ और जबान से दूसरों को मैं कह रही हूँ कि सलामती, और फिर मैं उसके खिलाफ बैठ के बोल रही हूँ या कोई एक्ट कर रही सही। हूँ, है ना, तो कितनी ये वाकई कि हम खुद अपने कौल और फेल में हमारे तजाद हो जाता है। तजाद हो गया बिल्कुल। डॉक्टर असरा, आपने कहा था कि हैया जैसे कोई हैया या हाय, मतलब वो भी दिल से होते हैं। तो हमें बस सलाम का ये होता है कि अगर हम ये सोच कर कि एक सलाम का हमें 30 नेकियां मिल रही, वो समझे कि
اگر آپ سلام نہیں کرتے اس نیکیوں بہت اچھا موقع ہم نے ضائع کر دیا. اور کیا. ہم ہائی ہیلو کے بدلے کوشش کریں کہ ہم اپنی طرف سے ہم ایز اے مسلم ہم صرف سلام کریں, ہم سلام میں کریں. وہ سامنے والا کہہ رہا ہے مگر ہم دل سے سلام کریں. اور دوسرا یہ یہ بچوں تو پہ آپ نے جو مسلمانوں بات کے لیے نا, دیکھیے جو غیر مسلم ہے اگر وہ ہیلو کہیں گے تو ہم ہیلو کہہ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کی نہیں, بات ہے. ینگسٹرز میں آج کل ٹرینڈ ہے نا ہائی ہیلو اس طرح ہاں, کرتے ہیں نا بچوں مسلم. کو, اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھائیں, ان کو ہیلو کا جواب بھی ہیلو دے دیں. کیونکہ دیکھیے ہمارے کیونکہ بہت سارے پروگرام آٹزم کے بھی مختلف جگہوں کے تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو کئی دفعہ ہم اسی طرح آغاز کرتے ہیں کہ ہیلو کر کے پھر اس کے بعد السلام علیکم بھی کہہ دیتے ہیں, تاکہ جتنے طرح کے لوگ ہیں ان کو ہم نے ایک طرح سے ایڈریس کر لیا. اور اگر کوئی کہہ ہی نہیں رہا, نان مسلم ہے, وہ ہیلو کہہ رہا ہے تو ہم ہیلو ہی کہیں گے. کوئی آداب کہہ رہا ہے تو آداب کہیں گے, اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو. اور مسلمان ہے تو اس کو ہم طریقے سے, حکمت سے, محبت سے, کسی وقت سکون سے سمجھا دیں گے, ہے نا, یہی کر سکتے ہیں نا. اور ڈاکٹر اسرا ایک بات میں اور کہنا مطلب شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس سے کہ میری بچی چھوٹی تھی جو لاسٹ والی جو 5-6 سال کی تھی, اس کی ہر بات میں عادت تھی کہ وہ مجھے دعائیں دیتی. کوئی اچھا کھانا میں نے پکا لیا یا اس کو کوئی اچھا ڈریس دیا یا کہیں جانے کی اجازت دی, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے, اللہ آپ کو ہر بچے کی خوشیاں دکھائے. طرح بڑوں کی طرح دعائیں دیتی تھی کہ میں نے یہ چیز کبھی ریئلائز نہیں کی تھی. ہم سمجھتے تھے دعائیں دیتے ہیں, مگر یہ میری بچی ایسی انوکھی. میں نے ایک دفعہ جو زہرا شاہد ہے نا اسی کلاس میں نے مینشن کیا تھا کہ زہرا وہ مجھے اس طرح دعائیں دیتی, بہت امپریس ہوئی. بولے آپ نے اتنی اچھی بات کہی کہ میں اپنے سارے اس میں کلاس میں کہوں تاکہ بچے اس چیز سے سیکھیں. ہم یہی بالکل. سمجھتے ہیں دعائیں دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے, مگر اولاد کے ہم مطلب کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا. میں نے خود اپنی ماں کو کبھی دعائیں نہیں دی, مگر وہ بچی چھوٹی سی تھی تو اس طرح مجھے دعائیں دیتی جیسے میری نانی دادی مجھے دعائیں دے رہی ہیں. اور ہم جو ہے تو نا, میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو جو ہے نا یہ سکھانے کے بجائے ہم ان کو جو ہے مستقل کوئی وہ اچھا, کیونکہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, تو ہمارے بچے ان کو کرنا ہی چاہیے. اگر فرض کریں کہ کسی نے جو کوئی ہمارا کام کر دیا تو ہم اس کو دعا دیں تو اس کا دل بڑا ہوگا, ہے نا, پھر اس کو بھی دعا دینا آ جائے گا. تو چلڈرن لرن واٹ دے لیو, جو ہم کریں گے وہ بچے سیکھیں گے, ہے نا. سلام کا جیسے رکن یہ نے بھی کہا, اور ہم سب کو پتا ہے کہ ہم جب جتنا سلام کرتے ہیں تو لوگ سیکھتے ہیں. تو اسی طرح دعا دینا بھی جو ہے, جو ہم خود مستقل چھوٹا سا بھی کام, ہم زیادہ تر بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں, یہ تو سنتا ہی نہیں, اٹھتا ہی نہیں. یہ ماؤں کی ایسا خاص جملہ ہے کہ یہ تو سنتا ہی نہیں. میں نے کہا خدا کے لیے یہ جملہ نہیں بولا کرے. اگر ہم بار بار کہیں گے سنتا نہیں تو وہ نہیں سنے گا, کیونکہ ہم نے اس کے اندر فیڈ کر دیا ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے. انکریج کرنا ہے ان کو بڑا بڑا. آج کل کے زمانے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ریورس سائیکولوجی چلنی ہے, بچوں کو بڑا کرنا ہے, بچوں کو انکریج کرنا, ہر بات میں تعریف, چھوٹی چھوٹی بات میں تعریف بھی کرنی ہے. اس سے بالکل. بچوں کے اور بچے پھر انشاءاللہ پازیٹیو وے میں سوچتے ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ سب بیٹھے یہ بھی بات ہم نوٹ کریں کہ بچوں کو کس طرح ہم نے وہ کرنا ہے, ریز کرنا بالکل, ہے. میں نے آج تو کل خود بچے بہت ذہین ہیں, اور ہم کو ان کے دیکھیے ہر زمانے کا, جو میں نے آپ کے ساتھ چلڈرن اور روڈ ٹو ہیون کیا تھا, اس میں ہر زمانے کے حساب سے بچوں کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے, ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا تو ہم اپنے حساب سے دیکھتے رہیں. ہاں, یہ کہ غیر اسلامی چیز جو ہے وہ اس کو دیکھیں کہ کیا ہے, اور اس کو ہم کیسے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں محبت حکمت سے, ہے نا. چلیں, میں خالی 5 بج گئے تو ہم دعا کر لیتے ہیں. اور تو کسی کو میں خیال ہے سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے, اور تو کوئی چیز ایڈ نہیں کرنا چاہیں گے. بعد میں ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آئے, ہے نا, تو سوال بھی ضرور جو ہے آپ اس میں بھی کر لیجیے گا. اسائنمنٹ جو ہمارا گروپ ہے, اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آج ہی جو ہے اس کا سیرت کا اسائنمنٹ دے دوں گی, ہے نا. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم, واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت, وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار,
وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہم سب کے حق میں حجت دلیل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیرا کثیرا۔ وبرکاتہ۔